बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह ताला की हम्द व सना दरूद लामहदूद बारगाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम में पेश करने के बाद अंजुमन तलबा इस्लाम के इंतहाई ज़िम्मेदारान, कारकुनान, ओहदेदारान, मरकज़ी और सूबाई कायदीन, आप तमाम अहबाब को मदीनत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इस वक्त हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम पाक के अंदर मौजूद हूँ। अंजुमन तलबा इस्लाम की क़यादत ने ड्यूटी लगाई कि कुछ नज़रियाती हवाले से आज की इस नशिस्त में गुफ्तगू करनी है। तो सबसे पहले तो मैं ये बात आपके सामने अर्ज करता हूँ कि अंजुमन तलबा इस्लाम चूँकि सवाद आज़म अहले सुन्नत की नुमाइंदा जमात है और सवाद आज़म अहले सुन्नत जिनको कहा जाता है वो एक तसलसल है 14 सदियों के अकायद और नज़रियात का कि हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और हदीस की सूरत के अंदर जो ज़ख़ीरा उम्मत के लिए छोड़ा और फिर उसके लिए अपने दर्स इल्म से जिन असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हवाले से तरबियत फरमाई, उन्होंने पूरी उम्मत तक अपनी पूरी मेहनत और काविश के साथ जो दीन पहुंचाया है, आज वो अगर सही सूरत हाल के अंदर किसी के पास मौजूद है तो वो सवाद आज़म अहले सुन्नत व जमात है। अहले सुन्नत अपने नज़रियात और अफकार के अंदर हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामल पैरवी का नाम है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को ही हम मरकज़ियत देते हैं। यही इम्तियाज़ है बाकी तफ़रक़ों से अहले सुन्नत का कि हम हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को ही अपना रहनुमा मानते हैं और कुरान हकीम के अंदर भी इसकी तरफ वाज़ेह इशारा किया गया कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि ऐ इंसानियत बिला शुबा तुम्हें ज़िंदगी के किसी शोबे के अंदर भी अगर रहनुमाई की ज़रूरत पड़े तो तुम्हारे लिए कामिल और अकमल जो ज़ात है वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व अनवर है। आज हमारे दरमियान जितने फ़रोई इख्तिलाफ़ात हैं उनका सबब यह है कि हमने इस मरकज़ियत को छोड़ दिया है। तो आज की इस नशिस्त के अंदर मैं तरतीब के साथ कुछ चीज़ें आपके गोशगुजार करने की सआदत हासिल करूँगा। अंजुमन तलबा इस्लाम का चूँकि नस्बुल ऐन ही ये है कि तलबा के दिलों के अंदर सही इस्लामी रूह बेदार करना, जो इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा फ़रोज़ा किए बगैर नामुमकिन है। यानी कि हमारा जो पैगाम है वो कुरानी पैगाम है। ये जो बात हम कर रहे हैं कि इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर सही इस्लामी रूह बेदार नहीं हो सकती है। तो जब हम इसको देखते हैं और इसके ज़ाविया नज़र को देखते हैं तो कुरान हकीम के अंदर हमें ये बात वाज़ेह तौर पर नज़र आती है कि जब महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व अनवर से अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि महबूब इन लोगों से कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत के मुतलाशी हो और अल्लाह ताला की मार्फत चाहते हो तो फिर तुम्हें मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामल इताअत करनी होगी। और जब हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुम कामिल इताअत कर लोगे तो फिर क्या होगा, युहब्बिकुमुल्लाह, तुम्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बल्कि अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। तो यही वो कुरानी नस्बुल ऐन है जो अंजुमन तलबा इस्लाम ने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी के अंदर और स्टूडेंट के अंदर, मुख्तलिफ इदारों के स्टूडेंट के अंदर, IT के शोबे के स्टूडेंट के अंदर, जहाँ भी स्टूडेंट मौजूद हैं उन तक ये पैगाम पहुँचाना चाह रहे हैं कि अगर आप कामिल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और अपने आप को मुकम्मल करना चाहते हैं तो वो इसके बगैर नामुमकिन होगा कि आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व अनवर को ही अपना महवर व मदार समझें और हुजूर की ज़ात से ही मोहब्बत करें
اس کے آگے جتنی باتیں آ جاتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا عملی مظاہرہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ اب پہلی چیز یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جب زندگی کا شعور دیا تو حضور نے پیدائش سے لے کر قبر تک سارے معاملات کے اندر اپنی امت کی رہنمائی فرمائی۔ گویا ایک ترتیب میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ جب تمہارے ہاں کوئی اولاد پیدا ہو تو جب وہ بولنا شروع کر دے، بولنے کی جو سعادت حاصل کر لے، تو اس سے سب سے پہلے جو لفظ سکھانا ہے وہ اپنے اللہ کا نام سکھانا ہے، پھر میرا نام سکھانا ہے، اور پھر اسے 3 محبتیں سمجھانی ہیں کہ جب وہ شعور کی زندگی کے اندر آ جائے اسے 3 محبتیں سکھانی ہیں۔ ایک میری محبت سکھانی ہے، ایک اللہ کی محبت سکھانی ہے، اور ایک میری اہل بیت کی محبت سکھانی ہے۔ اب اللہ کی محبت کیوں سکھانی ہے کہ وہ تمہارا الہ ہے، وہ تمہارا پروردگار ہے، اور میری محبت کیوں سکھانی ہے کہ میں تمہارے رب کا محبوب ہوں، اور پھر میری اولاد کی محبت، میری اہل بیت کی محبت کیوں سکھانی ہے کیونکہ وہ میرے محبوب ہیں۔ تو یہ 3 محبتیں ماں کی گود، یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایز اے مسلم اپنے اولاد کو یہ 3 محبتیں سکھائیں، اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، اور اس کی اولاد کی محبت۔ اس کے بعد پھر مکتب کی باری آ جاتی ہے کہ جب آپ مکتب کے اندر جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ آپ باقی معاملات سیکھتے ہیں۔ مکتب جانے سے پہلے انسانی معاشرے کے اندر آج ہم نے یہ سوچنا ہے کہ کیا ہمارے گھروں کے اندر یہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ پہلا نصاب جو سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، وہ نصاب ہی کیا ہماری مائیں اپنی اولادوں کو دے رہی ہیں؟ تو اگر وہ نصاب اپنی اولادوں کو نہیں دے رہی ہیں تو پھر ان اولادوں سے انہیں گلہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بنیادی فکر طلبہ کے ذہنوں کے اندر، کیونکہ آج کے طالب علم کل کے والد ہیں، تو ان کے لیے یہ شعوری طور پر یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ والد بن جائیں تو آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ آپ کے ذمے یہ ہے کہ آپ والدین کے ذمے یہ ہے کہ اپنے اللہ کی محبت سکھائیں، اپنے رسول کی محبت سکھائیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار کی محبت اپنی اولادوں کو سکھائیں۔ پھر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی جس مشن کے لیے کام کیا، وہ مشن ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے کہ حضور سفر میں تھے، حضر میں تھے، حضور جہاں بھی تھے، حضور کی ساری زندگی کا مشن یہ تھا کہ لوگوں کو اپنے رب کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے ان کا قرب حاصل ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ سے ایک بندہ جو ہے وہ اپنا رابطہ قائم کر لے۔ اب ہم چونکہ ایک شعوری اور نظریاتی تنظیم ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ربط اپنے رب سے کتنا ہے۔ غیر مسلم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو سیرت لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بڑی عجیب بات ہے کہ کسی نبی کو 950 سال زندگی دی گئی، کسی نبی کو 700 سال زندگی دی گئی، کسی کو 400 سال، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا ظاہری سلسلہ صرف 23 سال۔ اب ان 23 سالوں کے اندر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تبلیغ کی ہے، جتنے لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے اور پوری دنیا تک اپنا پیغام پہنچایا ہے، پہلے کسی کو اتنی کامیابی حاصل نہیں۔ تو جو مستشرقین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہا ایک ہی وجہ ہے کہ سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس جو شخص بھی آتا تو اس کے ذہن کے اندر ایک بات بٹھا دیتے کہ میرے غلام یہ یاد رکھنا کہ تم چاہے کمرے کے اندر ہو، باہر ہو، اندھیرے کے اندر ہو، روشنی کے اندر ہو، یہ عقیدہ ضرور رکھنا کہ تمہیں تمہارا رب دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ عقیدہ مومن کا ہو جائے کہ ہمارا رب ہر لمحے، ہر جگہ، ہر کسی کو دیکھ رہا ہے، تو پھر جب ہم ہر وقت اس کے روبرو رہیں گے تو پھر ہمارے لیے غلطی کی گنجائش ممکن ہی نہیں۔ تو یہ عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، اور یہی چیز بندے کو اخلاص سکھاتی ہے اپنے مشن کے ساتھ۔
کہ وہ لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، لوگوں سے تو مختلف باتیں کر سکتا ہے، لیکن اپنے رب کو کیسے دھوکہ دے گا؟ کہ اپنے رب کے سامنے جب وہ بات کر رہا ہے، کوئی عمل کر رہا ہے، تو اس کا رب تو اس کے دل کی کیفیت سے بھی واقف ہے۔ تو جب یہ چیز ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھ جائے گی کہ ہر لمحے ہم اپنے رب کی نظر کے اندر ہیں اور ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر ہمارے دلوں کے اندر پاکیزگی آ جائے گی، ہماری نگاہوں کے اندر طہارت آ جائے گی، ہماری زبانوں کے اندر اخلاص آ جائے گا۔ اور جب ان زبانوں سے، اس نگاہ سے اور اس دل کی کیفیت سے کسی کو دعوت دی جائے گی تو یقیناً وہ دعوت پر اثر ہوگی۔ ہمارے صوفیاء کرام نے بالکل یہی کام کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہر وقت اپنے رب کے سامنے پیش کیا۔ میں یہاں آپ کو ایک مثال حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عطا کروں گا کہ جب آپ برصغیر پاک و ہند کے اندر تشریف لائے، وہاں کے مہاراجا، آپ نے تاریخ پڑھی ہے کہ آپ کے مخالف تھا، اس نے ہر حربہ استعمال کر لیا کہ آپ کو یہاں سے ہٹایا جائے، کہ دن بدن آپ کے لوگ ہلکا بگوش اسلام ہو رہے۔ تو جب ہر حربہ وہ استعمال کر چکا تو ان کا ایک بہت بڑا جو ایک جوگی تھا کہ جو بالکل دنیا سے الگ تھلگ بیٹھا تھا، اس کی منت کی گئی کہ تم آؤ اور ہمیں بتاؤ کہ اس شخص کے اندر کیا ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے دنیا سے الگ رہ کر اپنے آپ کو اتنا اجلا کر رکھا تھا گناہوں سے کہ وہ دوسرے کے اندر دیکھ لیتا تھا۔ اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ جب وہ بندے کے سامنے بیٹھتا ہے تو اس کے اندر کی کیفیات کو دیکھ لیتا ہے۔ جب وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے بیٹھا تو اس نے آپ کو سامنے سے دیکھا تو بالکل آپ کا جسم شفاف شیشے کی طرح اسے نظر آیا۔ جب وہ پچھلی سائڈ پہ گیا تو پھر بھی صاف، دونوں سائڈوں پہ بھی گیا تو پھر بھی صاف۔ جب خواجہ صاحب نے اسے بار بار اٹھ کے آگے پیچھے بیٹھتے دیکھا تو اسے سوال کیا کہ تمہیں کون سی چیز پریشان کر رہی؟ تو اس نے کہا کہ حضور میں نے آپ کے اندر دیکھا ہے، آپ کا اندر بالکل صاف ہے، لیکن مجھے ایک چیز پریشان کر رہی ہے کہ ایک آپ کے دل پر داغ ہے، جس سائڈ سے بھی میں دیکھتا ہوں تو وہ داغ مجھے نظر آتا ہے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے مسکرائے۔ اب یہ اسلوب ہے تنظیمی لوگوں کا کہ کام کیسے کیا جائے۔ اس نے حالانکہ ایک بات کہی کہ آپ کے دل پہ داغ ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے تھے میں تو صوفی ہوں، میں تو عالم ہوں، میرے دل پہ کیسے داغ ہو سکتا ہے؟ لیکن ان اسلوب تبلیغ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ یار مسئلہ یہ ہے کہ یہ داغ تو مجھے بھی بڑا تنگ کر رہا ہے، لیکن یہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اسے ختم کروں، اگر تم میری مدد کرو تو یہ ختم ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے ہے کہ داغ تمہارے اندر ہے اور میں تمہاری مدد کروں تو ختم ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا تم اندر تو دیکھ رہے ہو، جو فارمولہ میں کہتا ہوں وہ کرو، اگر ختم ہو گیا تو ٹھیک ہے، اگر نہ ختم ہوا تو تم اپنی بات پہ قائم رہنا۔ اس نے کہا جی مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس نے کہا میرے ہاتھوں کے اندر ہاتھ نے، خواجہ صاحب نے کہا، اور ایک دفعہ دل سے کلمہ طیبہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نے کہا کہ یہ کلمہ میں پڑھوں گا اور اثر آپ پہ ہوگا؟ کہا دیکھ لو۔ تو جب اس نے یہ کلمہ پڑھا تو واقعی کیا دیکھتا ہے کہ وہ داغ ختم ہو گئی۔ تو بہت پریشان ہوا، اس نے کہا کہ یہ پہلی بات ہے کہ کلمہ میں نے پڑھا اور آپ کے اندر سے داغ ختم ہو گیا۔ تو خواجہ صاحب نے اس کی پریشانی یوں دی کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں تو صاف تھا اور تو بھی صاف تھا، تیرے اندر بھی کوئی گناہ نہیں تھا، ایک کفر والا گن تھا جو تیرے دل پہ داغ تھا۔ جب تو شیشے کو دیکھتا تھا تو تمہیں اپنے دل کے اندر داغ نظر آتا تھا، اب تم نے جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو تیرے اندر سے وہ داغ ختم ہو گیا ہے، اب تو بھی شیشہ ہے اور میں بھی شیشہ ہوں۔ تو پھر اس نے غلامی اختیار کر لی۔ تو یہ وہ اسلوب ہے کہ جو اپنے من کے اندر اپنے رب کو بساتے ہیں اور جو ہر لمحے اپنے رب کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا۔ اور یہی بات حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اولین جو ان کے معتقدین تھے، صحابہ کرام تھے، ان جماعت کے اندر یہی پیدا کی کہ صحابہ کرام ہر وقت خشیت الہی سے ڈرتے رہتے تھے کہ کوئی کام ایسا ہو جائے تو وہ خود حضور کی بارگاہ کے اندر پیش ہو جاتے تھے۔ ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں کہ آج ہم گناہ کرتے ہیں اور پھر ہم چھپاتے ہیں اس وجہ سے کہ ہمارا سٹیٹس ہمیں وہ بات کرنے نہیں دیتا، لیکن صحابہ کرام کی آپ زندگیاں دیکھیں تو ان سے کوئی گناہ ہو گیا تو سیدھا سرکار کی بارگاہ کے اندر آئے اور حضور سے خود کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، آپ مجھے پاک کر دیجیے۔ تو یہ کیا وجہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ ہم نے جب اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونا ہے تو ہم نے پاک ہو کے حاضر ہونا ہے۔ تو یہ وہ پہلا عقیدہ ہے، وہ پہلا نظریہ ہے سواد اعظم کا
جس پر پورا ہمارا سسٹم کھڑا ہے، ہمارا صوفیاء کا سسٹم کھڑا ہے، ہمارا تصوف کا سسٹم کھڑا ہے، اور اسی کی طرف ہم نے نوجوانوں کو راغب کرنا ہے کہ ہم نے اپنے دلوں کو پاک کرنا ہے، اپنے دلوں کی طہارت کرنی ہے، اور اس کے بعد جب اللہ سے محبت، اللہ سے عقیدت یہ ہو جائے، اور پھر سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع کرنی، یعنی تنقید کا، تنقیص کا کوئی جملہ ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں لیکن سرکار کے بارے میں برداشت نہیں کر سکتے۔ اور اتباع کے حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے ایک مثال دوں کہ بعض چیزیں ہم کہتے ہیں، کیونکہ ہم جدید ماڈرن یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، کو ایجوکیشن میں پڑھتے ہیں، تو بہت سارے ہمارے دوست سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مولوی ازم کی باتیں ہیں کہ یہ ایسے کرنا، ایسے کرنا، ایسے کرنا۔ نہیں، ہمارا چہرہ، ہماری کیفیات، ہمارا عمل، یہ سب حضور کے تابع ہونا چاہیے۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رومن امپائر کا ایک وفد آیا، اور آپ نے کھانا ان کے لیے لگوایا، تو کھانا، روٹی تھوڑی سی سوکھی تھی، تو حضرت عمر بن الخطاب جب روٹی ٹوٹتے تھے تو اس کے کچھ ذرے زمین پر ریت کے اوپر گر گئے، تو آپ نے ان ذروں کو چن کر کھانا شروع کر دیا۔ ساتھ جو سفیر بیٹھا تھا اس نے حضرت عمر بن الخطاب کو کہا کہ یہ سامنے جو لوگ آئے ہیں یہ رومن امپائر کے لوگ ہیں، سفیر ہیں، تو یہ آپ جو حرکت کر رہے ہیں اس سے عجیب محسوس کریں گے آپ کی ذات کے بارے میں کہ آپ مٹی سے بھی روٹی چن کے کھا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق جلال کے اندر آ گئے، فرمایا اگر یہ ناراض ہوتے ہیں تو ناراض ہوتے ہیں، میں نے اپنے حبیب کو خود رزق کی یہ قدر کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ زمین پہ گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کے کھاتے تھے، تو میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کروں گا، نہ کہ ان کو دیکھوں گا۔ تو یہ بہت بڑا عمل ہے ہمارے سامنے کہ ہم نے ہر صورت کے اندر حضور کی کامل اتباع کرنی، ہم نے معاشرے کو اس طرف جھکانا ہے جدھر حضور کا سیرت و کردار ہے، نہ کہ ہم معاشرے کے ساتھ ڈھل جائیں۔ تو یہ دوسرا پیغام ہے سواد اعظم کا جو انجمن طلبہ اسلام کو اپنانا چاہیے کہ ہم ہر حال کے اندر، اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود جو معلم امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں بنایا، ایک سفر پہ جا رہے ہیں تو ایک کھجور کے پاس سے آپ کی سواری گزری، کھجور بہت اونچی تھی، آپ نے کہا میری سواری کو بٹھایا جائے، بٹھا دیا گیا، آپ سواری سے نیچے اترے اور اس کھجور کے نیچے سے جھوک کے گزر گئے، اور جھوک کے گزر کے کہا کہ سواری کو آگے لاؤ، پھر آگے لائی گئی، پھر بٹھائی گئی، پھر آپ بیٹھے، تو غلاموں نے کہا آپ تو بڑے کریم ہیں، اتنی تکلیف نہیں دیتے، آپ سواری پہ بیٹھے رہتے تب بھی کھجور اتنی اونچی تھی کہ آپ گزر جاتے، لیکن آپ نے بٹھایا، پھر یہاں سے جھک کے گزرے، پھر دوسری طرف اونٹنی کو لایا گیا، بٹھایا گیا، پھر تو آپ نے فرمایا کہ تم تو یہ کہتے ہو نا کہ کچھ نہ ہوتا، لیکن اگر میں یہاں سے سواری پہ گزر جاتا تو میں کافر ہو جاتا۔ انہوں نے کہا کہ اس میں کون سی کفر کی بات ہے کہ سواری پہ آپ سوار ہیں؟ فرمایا ایک دفعہ میں حضور کے ساتھ گزر رہا تھا، یہ درخت چھوٹا تھا اور حضور اس درخت کے نیچے سے جھک کے گزرے تھے، حالانکہ اس وقت عذر موجود تھا کہ اس درخت نیچا اس لیے سرکار جھکیں، لیکن صحابی کی اتباع دیکھیں کہ اب درخت اونچا بھی ہو گیا ہے، اس نے کہا مجھے درخت سے غرض نہیں ہے، مجھے سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے غرض۔ تو یہ جب ہم افکار اپنائیں گے تو پھر ہماری طرف لوگ راغب ہوں گے، پھر لوگ ہماری طرف موٹیویشن ہوگی ان کی، پھر ہمارے اخلاص، پھر ہماری زبان کو قبول کریں گے۔ تو یہ کامل اتباع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ افکار و نظریات کے حوالے سے یہ دوسری بات ہے۔ اور تیسری اور اہم جو آج کی نشست کے اندر میں سب سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے ہاں جو مسئلہ بن گیا ہے، شکر الحمدللہ کہ جب انجمن طلبہ اسلام کا قیام عمل میں لایا گیا تو اس وقت یہ مسائل نہیں تھے، اور ہمارے جو لٹریچر ہے اس کو بڑا کامل انداز میں لکھا گیا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ واضح طور پر ہمارے طبقات دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ لوگ ہیں جو صحابہ کرام کے نعرے لگاتے ہیں، ان کی عظمتیں بیان کرتے ہیں، ان کی رفتیں بیان کرتے ہیں، ان کی معراج بیان کرتے ہیں، بڑی عزت، بڑی وقار، لیکن دل میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ رکھتے ہیں۔ جب آل کی بات آتی ہے تو بالکل کوئی بات کرنا گوارا نہیں کرتے، جب آل کے ایام آتے ہیں تو کوئی بات کرنا گوارا نہیں کرتے۔ اور اسی طرح ایک طبقہ ایسا ہے کہ اس نے آل کو پکڑ لیا ہے،
کہ ان کے ایام مناتے ہیں، ان کی باتیں کرتے ہیں، ان کے فضائل بیان کرتے ہیں اور اصحاب رسول کی تنقیص بیان کرتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ آج کے دور کے اندر ہمارا المیہ ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ سواد اعظم ان دونوں گروہوں سے لا تعلق ہے، ان دونوں گروہوں کے ساتھ سواد اعظم کا تعلق نہیں۔ سواد اعظم جتنا اصحاب رسول سے پیار کرتے ہیں اس سے بڑھ کر اہل بیت رسول سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں گروہوں کو نوازنے والی ہستی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور ان دونوں کو عزت دینے والی ہستی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اگر اصحاب کو عزت تو مرتبہ ملا ہے تو وہ بھی حضور کی وجہ سے ملا ہے، اور اگر اہل بیت کو عزت و مرتبہ ملا ہے تو پھر بھی حضور کی وجہ سے ملا ہے۔ میں اس بات کی وضاحت آپ کے سامنے یوں کروں گا کہ اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ گھر والوں کو کہتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ حضور کے چچا حضرت عباس اہل بیت ہے، حضور کے چچا حضرت حمزہ اہل بیت ہے، لیکن حضور ہی کے چچا ہیں ابو لہب، وہ اہل بیت نہیں ہیں، ان پہ لعنت ہے قرآن کے اندر۔ تو اگر صرف رشتہ اہل بیت بناتا تو حضرت عباس اور حضرت حمزہ کی طرح ابو لہب بھی اہل بیت ہوتا، لیکن چونکہ اس نے اطاعت نہیں کی تو لہٰذا وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہوا۔ تو لہٰذا یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اہل بیت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سرکار کی کامل اتباع کی جائے، پھر ڈبل مرتبہ مل جاتا ہے کہ اہل بیت ہونے کا شرف بھی مل جائے گا اور غلامی کا شرف بھی مل جائے گا۔ ہمارے ہاں جب یہ کنسیپٹ ایک لوگوں نے بنا دیا نا کہ یہ امتی ہے اور یہ گھر والے، تو یہ کنسیپٹ اہل سنت کا ہے۔ اہل سنت کا یہ کنسیپٹ ہے کہ پہلے امتی ہوگا اور پھر اہل بیت بنے گا۔ شرط مسلمانی جو ہے وہ اہل بیت کے ساتھ بھی لازم ہے، اور شرط مسلمانی اصحاب کے ساتھ بھی لازم ہے، اور وہ ایمان کیا ہے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان ہے۔ لہٰذا اس دور کے اندر اس تناؤ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مرکز سے اپنا رابطہ مضبوط رکھیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے اپنا رابطہ مضبوط رکھیں، اور ہر وقت حضور کی بارگاہ کے اندر صلاۃ والسلام کا نظریہ پیش کریں۔ جب ہم حضور سے وابستہ ہو جائیں گے، عظمت اہل بیت بھی اس میں آ جائے گی اور عظمت صحابہ کرام بھی اس میں آ جائے گی۔ لہٰذا خصوصاً آج انجمن طلبہ اسلام کے نوجوان اس افراط و تفریط میں کسی ایسی جماعت کے ساتھ شامل نہ ہو جو ایک بہت زیادہ صحابہ کی طرف لوٹ رہی ہو، ایک بہت زیادہ اہل بیت کی طرف لوٹ رہی ہو۔ نہیں، ہمارا مرکز یہ ہے جو امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کر دیا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، بحر اصحاب رسول نجم ہے اور نو ہے اطرت رسول اللہ کی، یعنی اہل بیت اطہار کشتی نو ہے، اس کے بغیر بھی ہمارا گزارا نہیں، اور صحابہ کرام ہدایت کے ستارے ہیں، ان کے بغیر بھی ہمارا ایمان ممکن نہیں۔ اور دوسرے پیچھے رہ گیا مشاجرات صحابہ کرام، یعنی صحابہ کرام کے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو آپس کے اندر اختلافات ہیں، تو اس کے حوالے سے 14 صدیوں سے اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ ہم اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، ہم ان پہ خاموشی اختیار کریں گے۔ مشاجرات صحابہ کرام پہ جو بندہ بولتا ہے وہ زیادتی کرتا ہے قوم کے ساتھ، کہ دوبارہ اس فتنے کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے جس فتنے کو حضرت حسن مجتبیٰ نے پوری سلطنت دے کر دبا دیا تھا۔ تو یہ یاد رکھیے کہ اہل بیت اطہار سے محبت کا بھی یہ نتیجہ ہے کہ آپ مشاجرات صحابہ کرام کو مت چھیڑیں اور وہ فیصلہ قبول کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار نے کیا۔ یہاں میں آپ کو ایک واضح قانون دے رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کے ساتھ رہو گے اس وقت تک گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ اور وہ 2 بھاری چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت، ان دونوں کا دامن پکڑے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب دیکھیے کہ ہمارے پاس سب سے بڑی یہ دلیل ہے حجۃ الوداع کی، حضور کی یہ حدیث پاک
اور صرف اہل سنت اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں کہ اب دیکھیے حضور کے بعد جناب سیدنا صدیق اکبر آئے، اہل بیت جناب صدیق اکبر کے ساتھ تھی، ہم جناب صدیق اکبر کے ساتھ ہیں۔ آپ کے بعد حضرت عمر فاروق آئے، اہل بیت اطہار کے تمام افراد جناب صدیق اکبر کے ساتھ تھے، ہم جناب صدیق اکبر کے ساتھ حضرت عمر فاروق کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی آئے، اہل بیت اطہار کے تمام افراد حضرت عثمان غنی کے ساتھ تھے، ہم حضرت عثمان غنی کے ساتھ تھے۔ حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی کا جب محاصرہ کیا گیا اور بلوائیوں نے جب آپ کو قتل کرنے کی سازش کی تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے حسنین کریمین کو آپ کے دروازے پہ کھڑا کیا، اور حسنین کے ڈر کی وجہ سے وہ جو قاتل تھے وہ دروازے سے نہیں آئے بلکہ چھت پھاڑ کر وہ اندر داخل ہوئے۔ تو یہ عمل تھا اہل بیت اطہار کا۔ اور یہاں پہ یہ بھی وضاحت ضروری ہے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم خلافت پہ آئے تو ہم خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ کو مانتے۔ حضرت علی کے مقابلے کے اندر جو تحریکیں تھیں، جو لوگ تھے، ہم ان کو خطائے اجتہادی پہ مانتے ہیں کہ ان کی یہ خطا ہے۔ اب اس سارے معاملے کو حضرت حسن مجتبیٰ نے صلح کے ساتھ بدل دیا۔ تو اب جس کے ساتھ حضرت حسن مجتبیٰ کی صلح ہے، ہماری ان کے ساتھ صلح ہے۔ پھر حضرت امام حسین آگے اہل بیت اطہار کے افراد میں سے حضرت امام حسین یزید کے مقابلے کے اندر کھڑے ہو گئے، تو ہم آج تک یزید کے مخالف ہیں۔ تو گویا ہمارا جو روش ہے اہل سنت کی، وہ اہل بیت اطہار کی اتباع کے اندر ہے۔ لہٰذا یہ لوگ جو پراپوگنڈا کرتے ہیں، یہ بالکل جھوٹا پراپوگنڈا کرتے ہیں، اور اس مزاج میں ہمارے نوجوانوں کو نہیں آنا چاہیے۔ ہم کل بھی اہل بیت کے ساتھ تھے اور ہم آج بھی اہل بیت اطہار کے ساتھ ہیں۔ تو یہ تو وہ موجودہ مسائل ہیں جن کی وجہ سے میں نے آپ کے سامنے یہ بات کھل کے کر دی۔ اب سواد اعظم کا فکری اور بنیادی نظریہ یہ ہے کہ مرکز سے نہ ہٹو، کبھی بھی اپنے مرکز سے نہیں ہٹنا۔ ہمارا رشتہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و انور کے ساتھ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ جو سرکار کی نسبت والا ہے اس سب کا حیا ہمارے اوپر لازم۔ جس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہو گئی، ہم نے اس کی عزت کرنی ہے، ہم نے اس کا اکرام کرنا ہے، ہم نے اس کو اپنا رہنما ماننا ہے۔ اور تمام صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کریم کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ سارے صحابہ کرام عادل تھے، اور سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ لہذا کسی ایک صحابی رسول کے بارے میں بھی غلط رویہ رکھنا یہ اہل سنت نہیں، اہل سنت کا یہ مزاج نہیں ہے۔ اور یہی مزاج، چونکہ انجمن طلبہ اسلام اہل سنت کی ہی نظریاتی اور فکری تحریک ہے، تو لہذا مزاج تو ہمارا وہی ہوگا جو اہل سنت کا مزاج، تو ہمارا نظریاتی اور فکری طور پر ہم اس بات پہ کاربند ہیں۔ اور اس کے بعد انجمن طلبہ اسلام نے اپنے اوپر ایک چیز لازم کی ہے کہ ہم نے ہر دور کے اندر فکر اقبال اور فکر رضا کو عام کرنا۔ تو اب جب ان دو شخصیات کو ہم نے اپنا رہنما مانا، اقبال اور امام احمد رضا، تو ہمیں یقیناً ان دونوں ہستیوں سے فیض حاصل کرنا چاہیے۔ اگر حضرت اقبال کو آپ پڑھتے ہیں تو جو کچھ میں نے پیچھے گفتگو کی ہے یہ سارا خلاصہ حضرت اقبال بیان کرتے ہیں، اور اگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو آپ پڑھتے ہیں تو ان کی تعلیمات بھی ساری اسی مد میں ہیں کہ اہل محبت کسی سے نفرت نہیں کرتے، اپنے رب سے، اس کے محبوب سے، اس کے محبوب کے محبوبوں سے محبت جو ہے وہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ اور ہم نے اس افراط و تفریط میں نہیں پڑھنا ہے، ہم نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تحریک کے لیے کام اگر کرنا ہے اور اس کو بہتر کرنا ہے تو ہمیں ان چھوٹے چھوٹے جو ہمارے درمیان آج کل لوگ سواد اعظم سے ٹوٹ رہے ہیں، اور ان جو ہمارے بزرگان دین طے کر کے گئے ہیں معاملات صدیوں سے، ان کی طرف دوبارہ اشارے کر رہے ہیں اور دوبارہ ان پہ بحثیں چھیڑ رہے ہیں۔ تو ان فضول بحثوں میں انجمن طلبہ اسلام کے کسی کارکن کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور خصوصاً ہمارے اہل سنت میں چونکہ اب بہت زیادہ طبقات بن گئے ہیں، بہت زیادہ
تفریق آ گئی ہے. تو ایسے لوگ جو افراط و تفریق میں شامل ہیں، دونوں طرف جدوں کے اندر شامل ہیں، تو ان لوگوں سے بھی ہم نے دور رہنا ہے، ان کی نشست و برخاست سے بھی ہم نے دور رہنا ہے، اور اپنی نشستوں کو ان نظریات سے بھی پاک رکھنا ہے، تاکہ ہم مکمل اپنے ان نظریات اور افکار پر جو حضرت سیدنا صدیق اکبر سے لے کر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اس کے بعد ہمارے موجودہ دور کے اندر جو ہمارے بزرگ تھے حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو انجمن طلبہ اسلام کی بنیادوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں، حضرت علامہ سید احمد شہید شاہ صاحب کاظمی ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آرسو میں یہ 3 شخصیات کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ ان شخصیات کا کلیدی کردار ہے انجمن طلبہ اسلام کی بنیادوں میں. اور انہوں نے کل ہی مجھے مسجد نبوی میں ایک دوست ملے ہیں جنہوں نے چکوال میں بنیاد رکھی، تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے انجمن طلبہ اسلام کو کیش کروا لیا، حالانکہ میں بنیاد رکھنے والا ہوں. تو وہ مجھے کہانی سنا رہے تھے مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے 1970 میں مجھے چکوال سے سید زبیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ جو میرے استاد کریم ہیں، انہوں نے انہیں ایک خط دیا کہ جاؤ حضور شیخ الاسلام کے پاس اور حضور ضیاء الامت کے پاس، اور ان سے انجمن طلبہ اسلام کا رابطہ نمبر لے کے آؤ اور لوگوں کے ساتھ رابطہ کرو. اور یوں ہم نے اس کا آغاز کیا. تو یہ وہ 3 شخصیات ہیں کہ جن کے احسانات انجمن طلبہ اسلام کے حوالے سے ہیں، نظریات، افکار کے حوالے سے. تو اگر مزید ہم نے ایکسٹینشن کرنی ہے اعلیٰ حضرت کے بعد، تو پھر ان 3 ہستیوں کے افکار و نظریات کو ہم نے دیکھنے ہوں گے کہ ان کو افکار و نظریات کیا ہے، ان کا جو عمل ہے وہ کیا ہے. تو بالیقین یہ بالکل اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بالکل تابع تھے، اور ان کے ہی فرمودات کے مطابق انہوں نے ہماری ملت کی رہنمائی کی ہے، ہماری قیادت کی ہے. اور آج ہمیں ان لوگوں کے ہی راستے پہ چلنا ہوگا، اور اس افراط و تفریط سے بچ کر ہمیں آگے چلنا ہوگا. کیونکہ یہ دور سوشل میڈیا کا ہے، تو میں یہاں پہ ایک بات آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا کہ مختلف چیزیں میں نے دیکھی ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے. آج کا ہمارا یہ سلسلہ بھی سوشل میڈیا کے حوالے سے ہے. تو سوشل میڈیا کے حوالے سے جو انجمن طلبہ اسلام کے لوگوں کو احتیاطیں کرنی چاہیے، انجمن طلبہ اسلام کے وابستہ لوگوں کو احتیاطیں کرنی چاہیے کہ کوئی بھی پوسٹ ہے تو آپ اس کو آگے اس وقت تک فارورڈ نہ کریں جب تک آپ اس حوالے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتے، یا کسی مستند عالم دین سے اس کی سند حاصل نہیں کر لیتے. کہ بہت ساری حدیثیں لکھی ہوتی ہیں لیکن ان کا کوئی حوالہ نہیں لکھا ہوتا، اور لا علمی میں ہم حدیث سمجھ کے آگے شیئر کر دیتے ہیں حالانکہ وہ حدیث نہیں ہوتی. یہ احتیاط انجمن طلبہ اسلام کے ہر کارکن کو کرنی چاہیے کہ اس حوالے سے کہ آپ نے کبھی اس کا ایسا نہیں بننا کہ یہ موقع آ گیا تو اس کو فارورڈ کر دیں. تو میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل آپ کو بتاؤں. آپ کے اتنی احتیاط ضروری ہے کہ آپ جو کچھ فیس بک پہ لکھیں وہ آپ کی گارنٹی ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس اس کی سند موجود ہے. کیونکہ فیس بک یا یہ سوشل میڈیا کا مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ اس نے اسناد کو گڑبڑ کر دی ہے. اب غلط بات درست کر کے پیش کی جا رہی ہے اور درست بات غلط کر کے پیش کی جا رہی ہے. کیونکہ پیچھے سند نہیں ہے تو اس پہ بحث ہو رہی. لہذا اسناد کی جو کیفیت ہے ہماری احادیث کی کتب کے اندر ہے، اسی طرح ہمارے تاریخ کی کتب کے اندر اسناد کی جو روایات ہے وہ اس کو ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی کم از کم اپنے پیجز پہ اور اپنی طرف سے اس کو بحال کرنا ہے، تاکہ کوئی غلط بات اسلام کے حوالے سے، صاحب اسلام کے حوالے سے اور صاحب اسلام کے اصحاب اور آپ کی اولاد کے حوالے سے کوئی غلط چیز جو ہے وہ اس کو پرموٹ نہ کیا جا سکے. دوسرا، قرآن حکیم کے اندر واضح طور پر فرمایا کہ تم خیر امت ہو. اور خیر امت کیوں ہو؟ کہ تم اچھائی کا سبق دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اسی طرح اگر سوشل میڈیا پہ کوئی غلط بات ہو رہی ہے تو اس کی اصلاح کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی اصلاح پازیٹیو انداز میں کریں کہ یہ جو بات پھیلائی جا رہی ہے یہ بات غلط ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے، یہ ایک پراپوگنڈا ہے. تو یہ 2 چیزوں کو ہم نے احتیاط کے ساتھ اس میڈیا کے حوالے سے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ صرف سوشل میڈیا کی وجہ سے ہی سواد اعظم کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے کہ غلط چیزیں
پرموٹ کی جا رہی ہیں اور غلط چیزوں کو آگے پھیلایا جا رہا ہے، اس کو اہل سنت کی سند کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسے میں آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں رکھ دیتا ہوں کہ ایسی باتیں ہیں کہ جو اہل سنت کے ساتھ وابستہ کی جا رہی ہیں، حالانکہ ہمارے عقائد یہ نہیں ہیں، ہمارے نظریات یہ نہیں ہیں۔ یعنی آج کل جو درباروں پہ ہو رہا ہے، آج کل جو صوفیاء کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے، یہ کون سا نظریہ ہے جو ہمارا ہے؟ تصوف کا یہ نظریہ ہی نہیں ہے۔ تصوف کو اگر لوگ پڑھیں کہ وہ تصوف کیا تھا، کہ اپنی ذات کو مٹا کر دوسروں کی خدمت کرنا، اس کو تصوف کہا جاتا تھا۔ درگاہیں کیا تھیں؟ ان کے اوپر مسکینوں کو کھانے کھلائے جاتے تھے، جن کے پاس گھر نہیں تھے ان کو رہائشیں دی جاتی تھی۔ آج بھی ایک ریسرچ کے مطابق اسلام آباد میں جتنے مزدور لوگ ہیں، یا وہ گولڈا شریف سے لنگر کھاتے ہیں اور یا بری امام سے لنگر کھاتے ہیں، جن کے پاس رہائش نہیں ہے یا وہ گولڈا شریف سوتے ہیں یا بری امام سوتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی ایک رفائی خانقاہیں، تو ان کو غلط پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اس نظریے کو بھی ہم نے پازیٹیولی سوشل میڈیا پہ لے کے آنا ہے۔ تو یہ جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں افکار و نظریات کے حوالے سے، ان کو آپ نے اپنے ذہن نشین کرنا ہے۔ بہت ساری باتیں میں نہیں کر سکا ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے، لیکن میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے افکار و نظریات کو آپ پہلے پڑھیں ضرور۔ بہتر وہ ہوتا ہے جس شخص کی لائبریری میں اضافہ ہوتا جائے۔ اگرچہ آج کل سہولت آ گئی ہے کہ آپ نیٹ پہ جو چیزیں سرچ کر سکتے ہیں، سرچ تو کر سکتے ہیں، لیکن کتاب ایک ایسا ساتھی ہے کہ وہ آپ کے پاس ہوگا تو اس سے آپ کے جو پڑھنے کے اندر لطف ہے، جو بات ذہن ہے، وہ شاید آپ کو سوشل میڈیا پہ سرچ کرنے کے اندر نہ ہے۔ تو کم از کم اپنی لائبریریوں کے اندر اضافہ کریں، اپنے ذاتی لائبریری کے اندر ہر مہینے آپ کی پاکٹ منی سے یا ہر سال کم از کم کچھ فالتو کتب آنی چاہیے، پازیٹیو جو لوگوں نے لکھی ہیں، اور ان کے مطالعہ اس کا آپ کو ہونا چاہیے۔ پھر آپ معتدل جو لوگ ہیں ان کی صحبت اختیار کریں، جو علماء ربانیین ہیں ان کی صحبت اختیار کریں، صوفیاء کی صحبت اختیار کریں، خود تزکیہ نفس کریں۔ آگے رمضان المبارک کا بہترین سلسلہ آ رہا ہے، اور میں یہ سجیشن بھی مرکزی قیادت کو دوں گا کہ انشاءاللہ آپ کم از کم ہر ضلع کی سطح پر اجتماعی اعتکافات رکھیں اور 10 دنوں کے اندر لوگوں کو تزکیہ نفس، ذکر و اذکار، درود شریف اور اس کی کثرت کرائیں، تاکہ اندر سے ہمیں پاکی اور طہارت نصیب ہو جائے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ اہل سنت ہی یہ سوچ ہے کہ ہم میں کوئی کہے نا کہ آپ مر چکے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں تو ہم اس بات کو تو مان لیں گے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ اہل سنت کے نظریات اور افکار غلط ہیں تو اس بات کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ 14 صدیوں سے قرآن و حدیث سے جو تخریج کی گئی ہے چیزیں اور جو چیزیں اس سے لی گئی ہیں، ان میں یہ بات واضح موجود ہے کہ اگر صراط مستقیم ہے تو پھر یہی لوگ ہیں جو صراط مستقیم ہیں، وہی سواد اعظم اہل سنت و جماعت ہیں۔ میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے بنیادی عرض کر دی ہیں عقائد کے حوالے سے۔ سب سے پہلے اپنے رب کے ساتھ تعلق، جس بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق نہیں ہے اس کا باقی کوئی عمل بھی قبول نہیں۔ حضرت جنید بغدادی سلطان الطائفہ آپ کو کہا جاتا ہے، یہ حضور غوث پاک کے بھی پیروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ایک شخص ان کے پاس ملنے آیا، آپ نے اس کی بڑی خدمت کی، اسے اپنے بستر پہ بٹھایا، معاملات کیے، لیکن زور کی اذان ہوئی تو آپ اٹھ کے مسجد میں چلے گئے اور وہ شخص نہیں گیا۔ جب واپس آئے تو آپ نے اس سے بات نہیں کی، دوسرے لوگوں سے بات چیت شروع کر دی۔ وہ حیران ہوا کہ پہلے میرے ساتھ اتنا مل رہے تھے، میں تو بڑا خوش تھا کہ میرے ساتھ ان کی دوستی ہو گئی۔ 2-3 دفعہ وہ سامنے آیا تو آپ نے منہ پھیر لی۔ آخر اس نے بازو سے پکڑ کر کہا کہ حضور مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے کہ آپ نے مجھ سے دوستی چھوڑ دی ہے، تعلق ختم کر دی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تمہیں اور مجھے کسی نے بلایا تھا۔ تو وہ حیران ہو گیا، ہماری طرح کا تھا، اسے کیا پتا کہ اذان ہوئی ہے، کیا سلسلہ ہوا ہے؟ کہا مجھے تو نہیں پتا۔ کہا ابھی تم نے سنا نہیں اذان ہوئی تھی؟ کہا یہ رب کا بلاوا ہے، اور جس رب نے تمہیں پالا ہے، جوان کیا ہے، صحت عطا کی ہے، زندگی عطا کی ہے، اگر تم اس کے ساتھ مخلص نہیں ہو تو پھر میں کیسے یقین کر لوں کہ تم میرے ساتھ مخلص ہوگے؟
تمہاری دوستی میرے ساتھ اچھی ہوگی۔ تو یہ معاملات جو ہیں کہ جو بندہ اپنے رب کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص نہیں ہے، تو پھر کبھی وہ تنظیم کا اچھا کارکن بھی نہیں بن سکتا۔ تنظیم کا اچھا، وہ کبھی بھی کسی عہدے پر بھی اچھا کام نہیں کر سکتا ہے۔ کام وہی کر سکے گا جو پہلے اپنے رب کے ساتھ مخلص ہوگا، اپنے رسول کے ساتھ مخلص ہوگا، پھر اپنے مشن کے ساتھ مخلص ہوگا۔ تو ان ساری باتوں کو آپ نے اپنے ذہن نشین کرنا ہے، اور خصوصاً عقائد و نظریات کے حوالے سے مجھے انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ آج کے دور کے اندر جو باتیں ہمارے سامنے ہیں، تو میں نے اشارتاً کچھ باتیں آپ کے سامنے کی ہیں، کیونکہ یہ لائیو جا رہا ہے، بہت زیادہ لوگ سن رہے ہیں۔ انشاءاللہ کسی نجی نشست میں حاضر ہوا تو پھر میں انشاءاللہ تفصیلاً کھل کے بھی اس پہ بات کروں گا۔ تو اس لیے کہ آپ اپنے عقائد اور نظریات کو چند احساسات پہ مت بیچیں۔ یہ احساسات، نظریات، حضور غوث پاک جو ہمارے سلسلہ تصوف کے امام ہیں، امام مہدی تک آپ کی امامت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بندہ ہوا میں اڑ رہا ہو لیکن وہ حضور کی سنت کے تابع نہ ہو تو وہ جادوگر تو ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مزاج بھی آپ نے ضرور رکھنا ہے کہ ہر اڑنے والے کو دیکھ کر آپ جس کے ساتھ گاڑیوں کا جاؤ لشکر ہو، جس کے ہاتھ چومنے والے زیادہ ہوں، تو وہی معتبر نہیں ہوتے۔ انجمن طلبہ اسلام کے کارکن کو اپنے اندر اتنا شیشہ رکھنا چاہیے کہ وہ ہر بندے کو قرآن و سنت کے مطابق تول سکے۔ ہمارا رہنما، ہمارا قائد، ہمارا مرشد وہی ہو سکتا ہے جو حضور کی کامل اتباع کرتا ہے۔ جس بندے کے اندر اتباع رسول نہیں ہے، خوشبو رسول نہیں ہے، کردار رسول نہیں ہے، تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، انجمن طلبہ اسلام کے لوگوں کا پیر نہیں ہو سکتا، ان کے نظریات اور ان کے افکار کا وہ مدعی نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں کا دھیان رکھنا ہے جو 14 صدیوں سے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے بڑے محفوظ طریقے سے ہمارے تک پہنچائی۔ اور ہمارے پاس تو الحمدللہ اکابرین کا ایک ذخیرہ ہے۔ حضرت شیخ احمد سرہندی کو آپ دیکھیں کہ صرف اتنی بات تھی نا کہ بادشاہ نے ایک دروازہ بنایا، اس نے کہا کہ احمد سرہندی یہاں سے جھک کے گزرے گا تو میرے سامنے جھک جائے گا۔ ہم نے کہا نہیں، صرف اللہ کے سامنے جھکنا۔ تو اب یہ کتنی بڑی کرامت تھی آپ کی کہ ایک بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو۔ آج ہم اپنے بادشاہوں کو دیکھیں، آج ہم اپنے نظریات کو دیکھیں، اپنی جمہوریت کو دیکھیں، تو کیا وہی کردار نہیں ہے جو شیخ احمد سرہندی کے سامنے کردار کھڑا تھا؟ تو آج شیخ احمد سرہندی کے غلام کیا کر رہے ہیں؟ تو ہمیں فکری طور پر اس قوم کی بھی تربیت کرنی ہے، اپنے نوجوانوں کو بھی تربیت کرنی ہے، اور اپنے اسلاف کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اور کسی 2 نمبر چیز کو اپنے اندر نہیں آنے دینا ہے۔ ہر چیز یہ یاد رکھیے کہ 2 نمبر اسی کا ہوتا ہے جس کی 1 نمبر موجود ہو۔ اصل چیز موجود ہو تو نقل اسی کی بنتی ہے، لیکن اصل اور نقل کو پہچاننے والی آنکھ جو ہے وہ انجمن طلبہ اسلام کے کارکن کی ہونی چاہیے۔ اور وہ کیسے پہچانے جائیں گے؟ وہ عقائد سے پہچانے جائیں گے، وہ نظریات سے پہچانے جائیں گے، وہ عمل سے پہچانے جائیں گے۔ اپنا عمل بھی بہتر بنانا ہے، سواد اہل سنت کو پڑھنا بھی ہے، ان افکار کو سمجھنا بھی ہے، اور پھر ان کو سمجھ کر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تحریک کے ساتھ ہم نے وابستہ ہونا ہے۔ اور پھر یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ایک پورا ہمیں متن دیا ہے۔ سورہ عصر کو پڑھے نا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ فرمایا انسان خسارے کے اندر ہے، لیکن 4 باتیں ہیں جو اسے خسارے سے بچاتی ہیں۔ پہلی، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان بچاتا ہے خسارے سے۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان نام ہی حضور کی ذات ہے۔ پھر وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، دوسرا خسارے سے بچاتا ہے عمل، اور عمل کیا ہے؟ حضور کا کردار۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ جب آپ ایمان کی سیڑھی پہ قدم رکھیں گے اور ساتھ عمل کی سیڑھی طے کر لیں گے تو پھر آپ کامیاب ابھی نہیں ہوں گے، ابھی 2 امتحان باقی۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، پھر آپ نے حق پہ قائم رہنا ہے۔ آپ کو خریدنے کے لیے پیسہ بھی استعمال کیا جائے گا، عہدہ بھی دیا جائے گا، لالچ بھی دیا جائے گا، تو آپ نے حق کی تمیز کرنی ہے۔ پھر دیکھا جائے گا کہ کدھر جاتے ہیں، بک جاتے ہیں، کسی کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، کسی کی
واہ واہ میں آ جاتے ہیں یا نہیں، حق پہ کھڑے رہتے ہیں۔ اور پھر حق پہ مشکلات آتی ہیں، تو جب مشکلات آتی ہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر گھبرانا نہیں، پھر صبر کرنا۔ اور جب یہ 4 باتیں آپ کر لیں گے تو اس کے بعد پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں ہمیشہ عزتیں عطا کروں گا، ہمیشہ عزتیں عطا کروں گا۔ لیکن اس تک پہنچنے کے لیے ان 4 سٹیپ سے آپ کو گزرنا پڑے گا، ہر مسلمان کو، اور خصوصاً اجمن طلبہ اسلام کے کارکن کو تو لازمی ان سے گزرنا پڑے گا۔ تو یہی وہ 4 خصلتیں ہیں جن پہ چل کے ہم مومن ہو سکتے ہیں۔ آج کی نشست کے اندر میں نے جتنی گفتگو کی ہے بس اسی پہ اتفاق کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دوستوں کو اپنے مشن پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو عزتیں عطا فرمائے، آپ کو برکتیں عطا فرمائے، اجمن طلبہ اسلام کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ مدینہ طیبہ میں سرکار کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر عشق رسول کے مشن کے ساتھ وابستہ دوست کو اس در کی باادب حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔